नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जारी है। तो पिछली पिछली नशिस्त में हमने कुछ जिक्र किया था कि फ़िरौन की और उसकी फ़ौजों को और उसकी कौम को किस तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अज़ाब दिए, और उनके बाद जब उनकी नाफरमानी फिर भी कायम रही तो अल्लाह ताला ने उन्हें समुद्र में गर्क कर दिया। आज हम फ़िरौन और उसकी फ़ौजों की तबाही और बर्बादी और समुद्र में गर्काबी का जिक्र करेंगे। फ़िरौन और आले फ़िरौन के तमर्रुद में इजाफा होता गया। वो तौहीद के दलाइल और पैगम्बराना मोजज़ात से भी फैज़याब ना हो सके तो उनकी सज़ा का वक्त आ पहुँचा। अहले मिस्र में से सिर्फ चंद अफराद ईमान लाए, जिनकी तादाद एक कौल के मुताबिक सिर्फ 3 है। फ़िरौन की बीवी, कौम फ़िरौन का वो मोमिन जिसका वाक़या तफसील से बयान हो चुका है, और वो शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनियों के फ़ैसले से आगाह करने के लिए शहर के दूसरे किनारे से भागा आया था, और उसने कहा था, मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू यहाँ से चला जा, मुझे अपना खैर ख्वाह मान। एक कौल के मुताबिक फ़िरौन की कौम यानी कप्तियों में से भी मुतअद्दिद अफराद ईमान ले आए थे, और जादूगर तो सब के सब मोमिन हो चुके थे, और बनी इसराइल की पूरी कौम भी मोमिनीन में शामिल थी। इसकी तायद इस आयत मुबारका से होती है कि पस मूसा पर उनकी कौम में से सिर्फ चंद नौजवान ईमान लाए, वो भी फ़िरौन से और अपने हुक्काम से डरते डरते कि कहीं उनको तकलीफ़ पहुँचाएँ। और हकीकत में फ़िरौन उस मुल्क में ज़ोर रखता था, और ये बात भी थी कि वो हद से गुजरने वाला था। उसकी कौम से मुराद फ़िरौन की कौम है, जैसे कलाम के सियाक से ज़ाहिर है। अक्सर मुफस्सिरीन की यही राय है। वो फ़िरौन के खौफ से अपना ईमान ज़ाहिर नहीं कर सकते थे। अगर वो तौहीद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान का इजहार करते तो इन्हें तरह तरह की आजमाइशों और अज़ियतों का सामना करना पड़ता। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कल करो। अगर तुम मुसलमान हो। उन्होंने अर्ज़ किया, हमने अल्लाह ही पर तवक्कल किया। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको उन जालिमों के फितना ना बना, और हमको अपनी रहमत के साथ उन काफिर लोगों से निजात दे। उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया, उसी से मदद मांगी, तो अल्लाह ने उन्हें इन मुश्किल हालात से निजात दे दी। फरमाने इलाही है। और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही की कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में चंद मकान मुहैया करो, और तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो, और नमाज के पाबंद रहो, और आप मोमिनों को बशारत दे दें। अल्लाह ताला ने मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म दिया कि अपनी कौम के अफराद की रहाइश फ़िरौनियों से अलग कर लें, ताकि जो ही हिजरत का हुक्म मिले सफ़र के लिए तैयार हों। अपने घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो, यानी कसरत से नमाजें पढ़ो। ये उन मसाइब और मुश्किलात से निजात के लिए अल्लाह से मदद मांगने का तरीका भी था। जैसे अल्लाह के इरशाद है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कोई परेशानी पेश आती थी तो आप नमाज में मशगूल हो जाते थे। दूसरा मतलब ये बयान किया गया है कि चूंकि वो इस वक्त अपने इबादत खानों में इज्तमाई तौर पर एलानिया इबादत नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्हें घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। पहला कौल कवी मालूम होता है, ताहम इससे दूसरे कौल की तरदीद नहीं होती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और उसकी हद से बढ़ती हुई सरकशी देखी तो अपने रब से यूं दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, तूने फ़िरौन को और उसके सरदारों को सामान जीनत और तरह तरह के माल दुनियावी ज़िंदगी में दिए। ऐ हमारे रब, क्या इस वास्ते दिए हैं कि वो तेरी राह से गुमराह कर दें? ऐ हमारे रब, इनके मालों को नेस्तो नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे, सो ये ईमान ना लाने पाएं, यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब को देख लें। हक़ ताला ने फरमाया,
تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کو اللہ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا، کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کی راہ سے روکا، سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، حسی اور معنوی طور پر واضح ہو جانے والے حق اور دو ٹوک دلائل کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، یعنی اس کی قوم قبطیوں کو اور اس کے ہم مذہبوں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں؟ یعنی دنیا کو اہمیت دینے والے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایسے جاہل ان کی دنیاوی شان دیکھ کر انہیں حق پر سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ مال، یہ فاخرانہ لباس، یہ خوبصورت سواریاں، یہ شاندار محلات، یہ لذیذ کھانے، یہ دل خوش کن مناظر، یہ شاہانہ جاہ و جلال، سب کا سب دنیاوی عظمت ہے، دینی نہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کو پتھروں میں تبدیل کر دے، جبکہ ان کی ظاہری شکل و صورت ویسی ہی رہے جیسے تھی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا قبول کر لی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ان کی قوم کے بارے میں قبول فرمائی تھی، جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجر اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بد دعا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، لہٰذا وہ بھی دعا کرنے والے شمار ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا قوم کے بارے میں اللہ نے قبول کر لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بد دعا کا اثر کیسے ہوا۔ مفسرین اور اہل کتاب کہتے ہیں، بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہ کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو وہ اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ہجرت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگے اور انہوں نے دے دیے۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ لہٰذا فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم سب باساز و سامان ہیں، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور ہم دوسروں کو وہاں قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، تاہم دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں اس کی گھوڑ سوار فوج میں 1,00,000 سیاہ گھوڑے تھے اور اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی۔ واللہ عالم۔ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آنے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے نکلنے تک 426 شمسی سال کی مدت ہے۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ انتہائی خوف زدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے آ گئے، دیکھا کہ سمندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ انہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ان کے حالات اگلے بیان میں انشاءاللہ ہوں گے۔ قوم فرعون میں سے ایمان لانے والا مومن بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے کئی بار گھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورت اختیار کر گیا اور فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت قریب پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارتے ہوئے فرمایا اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مار، بس اسی وقت سمندر پھٹ گیا۔ پانی کا ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرف ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 رستے بن گئے تھے، یعنی ہر قبیلہ کے لیے الگ راستہ بن گیا تھا۔ اسی طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔ وہ تو جس کام کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے سم دسنے سے محفوظ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی نے کے آگ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ جب اللہ عز و جل کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جائے اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہو۔ جب وہ سب پار اتر گئے اور ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا، عین اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے ان راستوں پر میں داخل ہو رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ۔ ان کے تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا، اور نہ ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے اپنے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے، اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اپنے بیوقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دے دیا ہے کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں وہ تذبذب کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخر کار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دیں۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت و طاقت والا ہے، اور اس کا رسول جو شریعت لے کر آیا وہ برحق ہے۔ دوستو، فرعون غرق ہو چکا۔ ایک واقعہ درمیان میں ہے کہ فرعون کی آخری لمحے میں ایمان لانے کی اس نے ناکام کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی، اور اس کا انجام واضح تھا۔ سرکش باغی، ظالم اور مغرور و متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر قبطیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی ہے۔ جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی جان نکلنے لگی تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے،
اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان کا سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کے ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں پر میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے اموال تباہ ہو جائیں اور ان کے دل سخت ہو جائیں، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو۔ اس لیے انہیں مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور حسرت و افسوس کی حالت میں مرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اب اس قبولیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کیا اب ایمان لاتا ہے اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ اگر اسے مزید مہلت دی جاتی تو وہ دوبارہ گزشتہ اتوار ہی اختیار کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے، ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور و متکبر کی ناش کو تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ آئندہ بھی خدائی دعویٰ کرنے والے اپنے انجام بغور ملاحظہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیص جو اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے، تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری معروف قمیص کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے، تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی جس نے تجھے تباہ کیا۔ فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ دوستو، فرعون ملعون کی ہلاکت اور اس کی فوجوں کی تباہی اور غرقابی کا تمام واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی جاری ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے حالات پر بات کریں گے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو کیا حالات پیش آئے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔